बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। इस सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे चैनल ऐसे मौजूद हैं जो लोगों के मसाइल को हल करने में उनकी मदद भी करते हैं। बाज़ फ़ी सबीलिल्लाह भी काम कर रहे होते हैं और बाज़ उसका हदिया भी लेते हैं। जो फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं और जो हदिया ले रहे हैं, बहरहाल हर इंसान जो अमल कर रहा है वो उसका ख़ुद जवाबदेह है। तो मार्केट के अंदर बेशुमार किताबें ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर वज़ाइफ भरे पड़े होते हैं। आप शादी का मसला है, रोज़गार का मसला है, दुश्मनी का मामला है, या कोई किसी ने आपका माल दबा लिया है, कहीं से आपको रिज़्क की तंगी का सामना है, तो उसके लिए वज़ाइफ हैं, फ़ालनामे भी हैं, इस्तिखारे भी हैं। हिसाब किताब की तमाम बातें किताबों के अंदर मौजूद हैं। इंसान हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, या तवज्जो इल्लाह के लिए, या अल्लाह ताला की तरफ रुजू के लिए, या क़ुर्ब इलाही के लिए वज़ाइफ बताता है, उन पर अमल भी करते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, बुनियादी चीज़ तरबियत हासिल है। अगर मैं ये मान लूँ कि जी वज़ाइफ ही सब कुछ हैं, ये पढ़ना पढ़ाना ही सब कुछ है, तो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। उससे मैं समझता हूँ कि एक मुख्तसर सी मिसाल है और उसका जामे मफ़हूम आपको समझ में आ जाएगा। बाज़ लोग जो हैं वो बड़े तालीमी याफ्ता होते हैं, लेकिन तालीम होने के बावजूद भी उनका अमल जो है वो इंतहाई जाहिलाना होता है, या यूं कहे कि इंतहाई नामुनासिब होता है। वो क्या करते हैं कि वो बड़ों का या ऐसे नाजुक मामलात जहाँ इंसान को अदब का ख्याल रखना चाहिए वो वहाँ नहीं रखते, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान होते हैं, एक तालीमी याफ्ता इंसान होते हैं। दूसरा इंसान उनके ऐसे तर्ज़ अमल को देख कर कहता है कि ये कैसा पढ़ा लिखा जाहिल इंसान है जिसको इतना कुछ पढ़ लेने के बावजूद भी बड़ों का अदब करना ना आया, या बिलफ़र्ज़ इखलाक का कोई मामला है, इखलाक से किसी के सामने पेश आना है, वो इखलाक या अदब का करना नहीं आया, तो ऐसे पढ़ लिखने का क्या फ़ायदा। दूसरा, हमारे माशरे के अंदर हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन दूसरों के कामों में रुकावट डालते हैं, दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। हद दर्जे ऐसा होता है कि वो दूसरों के मामलात में इसलिए रुकावट डालते हैं कि ताकि कोई लेन देन का मामला तय हो सके, कोई रिश्वत का मामला बन सके, कोई पैसों का मामला बन सके। जब तक वो मुझे उतने पैसे नहीं देगा मैं उसका काम नहीं करूँगा। ये हमारे माशरे का बुनियादी अलमिया है। तो ये वो मामलात हैं जो आए दिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुशाहिदे में हमारे सामने आते हैं और हम इन्हें देखते हैं और हैरत ज़दा होते हैं कि ऐसा अजीम पेशा जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, जो इंसानियत की खिदमत के लिए का बुनियादी मरकज़ है, हर जगह इसकी ज़रूरत पेश आती है, और जब हम उसका तर्ज़ अमल देखते हैं तो कहते हैं ये कैसा जाहिल इंसान है, इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी इसे दूसरे इंसान से बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन तरबियत जो है, आला अखलाक को सीखना, अदब को सीखना, किसी इंसान की पैरवी करना, ये आप पर फ़र्ज़े ऐन है। मेरे ये जो चैनल है रूह और रूहानियत का सफ़र, ये रूहानियत से वाबस्ता है, और रूहानियत का जो मरकज़ है, रूहानियत का जो मंबा कह लें, दरमियान का जो मरकज़ है जिसके गिर्द पूरी रूहानियत के तमाम उसूल घूम रहे हैं, वो अदब है, वो आला अखलाक है। तो अगर आपके अंदर अदब नहीं है, आप बड़ों का अदब करना नहीं जानते हैं, आप अखलाक से किसी इंसान के साथ नहीं पेश आ सकते हैं, आप बड़े बड़े वज़ाइफ कर लें, बड़ी बड़ी तस्बीहात कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से गुमान करता हूँ कि उसका पढ़ना जो है वो आपको नफ़ा ज़रूर देगा, अल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर देगा। लेकिन इंसानियत के एतबार से ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो सिर्फ़ आपका पढ़ना है लेकिन आपके अमल से ज़ाहिर नहीं है। अब आते हैं कुछ ऐसी मिसालों की तरफ जो हमारे यहाँ आम है, हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ही नमाजी, बहुत ही परहेज़गार इंसान है, लेकिन मस्जिद की हद तक, तस्बीहात की हद तक, कसरत वज़ाइफ की हद तक, लेकिन अगर अमली तौर पर उसको देखा जाए, उसका तर्ज़ अमल देखा जाए, घरेलू एतबार से, लेन देन के एतबार से, मिलने मिलाने के एतबार से, तो उसमें आपको बड़ा ही तज़ाद नज़र आएगा। यहाँ भी लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को, अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं। क्यों?
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام تر عالموں کا جو مالک ہے وہ ہماری اس مکر سے، ہمارے اس فریب سے بخوبی واقف ہے کہ جب وہ میرے سامنے آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو زاروں قطار روتا ہے، لیکن جب وہ بندوں کے اندر جاتا ہے تو بڑا ہی سنگ دل ہو جاتا ہے، بڑا ہی پتھر دل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے منافق انسان کا طرز عمل اس کی اپنی ذات کو در حقیقت دھوکہ دینا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید بڑا ہی سخت الفاظ ہے لیکن میں مجبور ہوں استعمال کرنے پر، کہ یہ لمبی لمبی داڑھیاں جو ہیں اور یہ ماتھے پر جو لمبے لمبے کالے نشان جو ہیں یہ ان کی بخشش کا یا ان کے نیک ہونے کا ثبوت ہیں۔ در حقیقت یہ سب چیز ظاہر میں ہے، باطن کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر باطن کے اندر یہ سب کچھ موجود ہوتا تو وہ نماز میں بھی وہی انسان ہوتا اور نماز سے ہٹ کر بھی وہ ویسا ہی نرم دل انسان ہوتا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ دیکھیے اصل چیز تربیت کا نام ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے، اس پر میں نے آپ کو ایک بات کہی، آپ نے میری بات بھی سنی اور مجھ سے جڑے اور بھی جو اس قسم کے انسان ہیں جو روحانیت کے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے ان کی باتیں بھی سنی۔ تو مقصد صرف سننا سنانا نہیں ہے، در حقیقت مقصد جو ہے وہ عملی طور پر اس سوچ کو پیش کرنا ہے۔ مثلاً میری بات سن کر آپ کا دل بڑا ہی نرم ہوا تو کیا آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج سے کوشش کروں گا اپنے سے بڑوں کا ادب کر سکوں، کوشش کروں اپنی زبان کو لگام دے سکوں، کوشش کروں کہ اپنی سوچ کو لگام دے سکوں، کوشش کروں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کروں کہ جیسا میں نماز میں ہوں ویسا میں نماز سے ہٹ کر بھی اپنی عملی زندگی میں ہو جاؤں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تربیت ہے، اور تربیت یافتہ تعلیمی یافتہ سے کئی گنا افضل ہے، کیونکہ تربیت انسان کے اندر جو ہے وہ تمام انسانوں کو برابری کا سلوک کرنے، برابری کا درجہ دینے پر زور دیتی ہے۔ مثلاً تربیت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان تم سے بڑا ہے، وہ عمر کے اعتبار سے تم سے بڑا ہے، ضعیف ہے، چاہے وہ تعلیمی یافتہ ہو چاہے وہ تعلیمی یافتہ نہ ہو، چاہے وہ ادب کے قابل ہو تمہارے لحاظ سے چاہے وہ ادب کے قابل نہ ہو، تم پر لازم ہے کہ تم اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ کوشش یہ کرو کہ اگر تم بہت علم والے بھی ہو تو اس کی بات کے آگے اپنی بات کو نہ رکھو، کہیں وہ اس شرمندگی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں اتنا بڑا ہو کر اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اور یہ بہت چھوٹا بچہ جو ہے یا مجھ سے چھوٹی عمر کا انسان جو ہے وہ مجھ سے بھی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ چیزیں ادب کے دائرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ بہت علم والے بھی ہیں، بہت چیزوں پر آپ کو عبور بھی ہے، تب بھی ادب یہ کہتا ہے کہ آپ خاموشی سے اس دوسرے بزرگ انسان کی بات کو سنیں اور کوشش یہ کریں، اس بات کا تاثر دیں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں موجود ہی نہیں تھی، آپ نے جو باتیں ان کی سنی اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ روحانیت کے اندر یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے کسی انسان، کیا تمام انسانیت جو آپ کے سامنے موجود ہے، کیا آپ نے ان کو برابری کا درجہ دیا؟ آپ نے دوسرے انسان کو کیا واقعی انسان سمجھا؟ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کو لے کر اپنی زندگی کا رستہ تعین کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے آسان کام ہے۔ موبائل پر بیٹھ کر چیزوں کو سکرول ڈاؤن کرنا، ایک کے بعد دوسری ویڈیو کو دیکھنا، ایک انسان کے بعد دوسرے انسان کی بات کو سننا بڑا ہی آسان اور عام کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں کئی لوگوں کی باتوں کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہ انتہائی آسان کام ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ جتنی آج تک میں نے باتیں کی یہ باتیں مکمل نہیں ہیں۔ جب تک کہ آپ کسی انسان کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، آپ روحانیت کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اگر یہ معاملہ صرف وظائف تک ہوتا تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب،
اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کتب ہیں فتوحات مکیہ، اس طریقے سے مختلف بزرگوں کی، اولیاء کرام کی تصانیف ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو اپنے عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ دوسرا کہ جب تک آپ کسی بزرگ کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، آپ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالفرض جو بزرگان پردہ کر گئے، جیسے بہت سارے لوگوں کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی انسیت ہوتی ہے، اگر ایسا بزرگ ہے، ایسا ولی کامل ہے جو پردہ کر گیا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی تربت پر حاضر ہو جائیں، بادب حاضر ہو جائیں، سلام عرض کریں اور کوشش کریں کہ اپنے زندگی کے کچھ لمحات وہیں پر گزاریں اور پھر اس عمل میں استقامت کو اختیار کر لیں۔ مثلاً بہت سارے لوگ لاہور کے رہائشی ہیں، اگر آپ جا سکیں تو پابندی کر لیں، کسی بھی ایک دن کو مقرر کر لیں، وہاں جائیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور دعائیں بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، تو میں بھی آج ان کی تربت پر حاضر ہوں اور میں بھی ویسے ہی اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہوں جیسے اللہ کے اس خاص بندے نے رب العالمین کی طرف رجوع کیا۔ اس طریقے سے آپ ان کی صحبت کو اختیار کریں، اور پھر اس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ توجہ الی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تو جو چیز صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے وہ سننے سنانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ سننے سنانے سے فرق نہیں پڑتا، سننے سنانے سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن جب تک آپ اس بندے کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، اس کے طرز عمل کو نہیں دیکھیں گے، اس کے بولنے کے انداز کو، اس کی غور و فکری کو آپ اختیار نہیں کریں گے، تب تک آپ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر اکثر میں بات کرتا ہوں ہمارے جسم کے گرد ایک حالہ موجود ہے، بلکہ میں نے اپنے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ بزرگ کی صحبت سے آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں، اس کے اندر میں نے بنیادی باتیں کی ہیں، بنیادی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کے گرد رنگوں کا ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے عمل کا، اس کی سوچ کا، اس کے فکر کا، اس کے طرز عمل کا، اس کے اخلاق کا، اس کے ادب کا ایک حالہ موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اس حالے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مثلاً میں ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے تعلق کو جوڑ لے گا، میرے اٹھنے بیٹھنے کو، میرے پڑھنے کو، میرے سوچنے سمجھنے کو، میری زندگی کے ہر عمل کو دیکھے گا، تو آہستہ آہستہ میرے حالے کے اندر جو کچھ بھی موجود ہوگا وہ اس انسان کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری سوچ، میرا خیال، میری فکر جو ہے وہ اس انسان کے اندر منتقل ہونی شروع ہو جائے گی، چاہے وہ میری اس صحبت کے ساتھ کسی عمل کو کرے یا نہ کرے، میری چیزیں، میرے معاملات، میری باتیں اس کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے، مطلب میرے حالے اور اس انسان کی صحبت کے درمیان دو چیزیں حائل ہوں گی، اگر وہ ان دو چیزوں کو اپنے دل کے اندر رکھے گا تو یہ عمل شروع ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میں پھر تھوڑا سا سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر ایک انسان آتا ہے میرے پاس، میری صحبت کو اختیار کرتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میرا خدا نخواستہ اپنے آپ کو افضل بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک مثال دینا ہے، اور عام فہم دینے کا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے، وہ میری صحبت کو اختیار کرتا ہے، میرے طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، میری گفتگو کو سنتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس انسان کے اور میرے درمیان میں جو صحبت ہے، یعنی کہ جو تعلق ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ ادب ہوگا۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو دوسری چیز تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ادب ہے۔
میں نے اپنے بزرگوں کا ادب کیا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ پیچھے چلنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میں اس بات کو جانتا ہی کیوں نہ ہوں۔ ادب یہ کہتی ہے کہ تم انجان بن جاؤ اور اس کو کہو کہ حضرت میں نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے اس کی وضاحت دیجیے۔ ایسا کرنے سے وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ تو سو ہیں ہی ہیں، لیکن جب وہ اس کی وضاحت دیں گے تو اس سے مزید گرہیں جو ہیں وہ آپ پر کھلیں گی۔ تو صحبت اختیار کرنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ادب ہے، اور ادب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس انسان سے عشق کرنا ہے، اس انسان سے محبت کرنا ہے، اس انسان سے پیار کرنا ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے قلب کے اندر اس انسان کے حوالے سے، اس بزرگ کے حوالے سے، اس ولی کے حوالے سے نہیں ہوں گی، فیض کا جو سلسلہ ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ جب فیض کا سلسلہ جاری ہو جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان آپ کا ادب بھی کرتا ہے اور آپ سے محبت بھی کرتا ہے، تو پھر اس حالے کے اندر آنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے کسی مسئلے کے لیے آیا ہوں، کسی پریشانی کے لیے آیا ہوں، کوئی آفت ہے، کوئی تکلیف ہے، تو جب آپ اس بزرگ کے حالے کے اندر آئیں گے تو وہ ویسے ہی رفع ہو جائیں گی، بیماری وہ رفع ہو جائے گی، کوئی جادو آسیب کا معاملہ ہے وہ رفع ہو جائے گا، کوئی بندش کا معاملہ ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو یہ تو ساری دنیاوی باتیں ہیں، لیکن اگر فیض کا تعلق آپ کے قلب کا رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ کی فکر کے اندر ترقی کرنا ہے، آپ کی روح کے اندر ترقی کرنا ہے، آپ کی نگاہ میں وسعت ہے، آپ کے قلب میں وسعت ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ یاد الہی سے معمور ہو جائے، تو یہ وہ ایسے روحانی فضائل ہیں، یہ تب تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک آپ ادب اور عشق کے دامن سے وابستہ نہیں ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز جو اس ویڈیو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو اعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہیں، آپ اس کو جاری و ساری رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کسی انسان کی صحبت کو اختیار کریں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، جیسے بہت سارے لوگ انڈیا سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، مجھ سے باتیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، یورپ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ ایسا میسر ہی نہیں ہے کہ جس کی ہم صحبت کو اختیار کریں۔ دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی خواتین ہیں، اب خواتین کے معاملات جو ہیں وہ مرد حضرات سے کئی گنا میں کہتا ہوں زیادہ نازک ہیں، اور نازک ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاتون کا معاملہ ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو بھی مسائل پردے کے موجود ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بھی مسائل پردے کے موجود ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ وہ خاتون جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ بھی صحبت کو اختیار کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی روحانیت کے اس راستے پر چلنا چاہتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو اس کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں جو آپ سے کہی جاتی ہیں، آپ ان کو بغور سنا کریں، کوشش یہ کریں کہ اس پر عمل کریں۔ جتنا آپ اس پر عمل کریں گے، اپنی ذات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں گے، آپ پر علم کے، عمل کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی قربانی ہے وہ علم کی قربانی ہے۔ انسان اپنا مال قربان کر سکتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ مال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ علم کی قربانی ہے۔ تو جو خیر آپ تک پہنچی ہے، جو اچھی بھلائی کی بات آپ تک پہنچی ہے، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اس بھلائی کو پھیلانے میں جو ایک زنجیر کی کڑی ہے وہ کڑی بن جائیے۔ ایک اچھی بات ہے وہ آپ تک پہنچی ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ وہ آپ مخلوق تک پہنچائیں، وہ آپ اور لوگوں کے اندر منتقل کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ بھی آپ کے لیے خیر کا، بھلائی کا، فیض کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں مجھے میرے بزرگوں سے پہنچی ہیں، مجھے میرے بزرگوں کا جو فیض ہے وہ حاصل ہوا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس فیض کو
آگے منتقل کر دینا ہے۔ میں نے اپنی اس ذمہ داری کو کوشش کی ظاہری اعتبار سے میں بھی کر سکوں، اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کے تھرو جو جدید دور کی تخلیق ہے اس کے ذریعے بھی میں نے اس بات کو پھیلایا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے جو خیریں بھلائیاں آپ تک پہنچی ہیں آپ ان کو مزید آگے پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اصل چیز انسانیت ہے، اصل چیز انسانیت کی خدمت ہے، اصل چیز انسان کا عمل ہے۔ جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ کا قلب ہے۔ آپ کسی چیز کو چیخ چیخ کر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ قلب میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کی نیت ہے، کیا آپ کا ارادہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن عملی اعتبار سے اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے، جتنی کوشش کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں اس کو ضرور بروئے کار لائیں۔ اور پھر جب آپ اس خیر پھیلانے کی کڑی کا حصہ بن جائیں گے تو جتنے لوگوں میں یا جتنی مخلوق میں آپ کی وجہ سے خیر پھیلے گی اس کا اجر اس انسان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ سے اوپر جتنے لوگ ہیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا وہاں بھر بھی یہ خیر کا، اس کے اجر کا، اس کی فیضیابی کا، کرم کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی میں عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں خیر عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ علم عطا فرما، اور اربوں کھربوں انسانوں کی ہدایت کا، خیر کا، علم کے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا، میرا بولنا، ان دونوں کو قبول فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا پھیلانا اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی، مجھے بولنے کی، مجھے اس عمل کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس جو باتیں کہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔